नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शहरी सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा शो जो है वो लाइव होता है और अगर आपके कोई सवालात है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके सवालों के जवाब अपने शो में देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से लोगों को जो है वो IBS की प्रॉब्लम होती है, तो ये तो बहुत वक्त के बाद हमें पता चलता है कि IBS एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है ये, और इसके जो वजूहात है वो सेम जैसे गैस की प्रॉब्लम होती है और किसी को बदहज़मी होती है, तो इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो हम इसको जब ये डायग्नोस करने में ये बहुत से साल गुज़र जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी डायग्नोस नहीं हो पाता है। यहाँ पे तो खैर बहुत टाइम लगता है, तो हमारे मुल्कों में भी इसको डायग्नोस करने के लिए बहुत वक्त लग जाता है, क्योंकि बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं। इसमें सेम चीज़ें जैसे सिम्टम्स होते जिसमें नौज़िया आना, सर का दर्द होना, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, और जैसे आपके नाफ के अतराफ़ भी दर्द हो जाता है और वीकनेस हो जाती है। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि आपको वॉमिट भी आ सकती है। तो ये होता किस लिए है? अच्छा, जब डॉक्टर से हम इसको पूछते हैं तो ये हम लोगों से कहते हैं कि हमें ख़ास तौर पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या चीज़ खाते हैं। आप नॉनवेज जो है वो कम कर दें और जो बाहर की चीज़ें हैं बंद कर दें। लेकिन बहुत से कम लोग ये जानते हैं कि IBS का जो मसला है, ये एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि जो वेजीज़ हम खाते हैं, जो कच्चा जो सब्ज़ी हम खाते हैं, ये बहुत बड़ा मसला इसका भी होता है। हम एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद अपनी बात को पूरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी। जी मैं पूछना था, यूरिन बहुत आता है, अच्छा, इसके लिए कोई बताना। बहुत यूरिन आता है, बार बार उठना पड़ता है, रात को इतना यूरिन आता है बहुत। आप दवाइयाँ खाते हो? कंट्रोल नहीं होता है ना। आप कोई जी दवाइयों पर हो कोई? दवाइयाँ पर है ना। जी जी, और शुगर है आपको? शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। अच्छा, चले मैं जी इंशाल्लाह बताती हूँ। जी जी ठीक। और ये बहुत वक्त तक होता है कि IBS का पता लगाने के लिए हम हर चीज़ें बंद कर देते, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, बहुत से लोग ये गलती करते कि वो सैलेड पे चले जाते हैं। जो कच्ची पत्ते वगैरह होते, कच्ची सब्जियां होती है, जो भी हम खा सकते एज अ सैलेड, उस पे चले जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो है जिनको ये नहीं पता होता है कि IBS का एक बहुत बड़ा जो रीज़न होता है वो हमारे जो सैलेड्स होते हैं जो हम खाते हैं, ख़ास करके जो पत्ते वाले जो सैलेड होते हैं। फिर चाहे हम वो स्पिनिच ले लें कच्ची वाली, यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की मिलती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के सैलेड के जो पत्ते आते हैं, हरे पत्ते जो आते हैं, जो हम अपने डाइट में शामिल करते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी जो है हमें IBS की प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी को भी इसकी शिकायत है तो वो कोशिश, अगर वो लोग सैलेड खा रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने जो डाइट में है जो लीफ़ी, जो स्पेशली जो लीफ़ी सैलेड होते हैं, जो पत्ते और हरे वाले जो पत्ते होते हैं, जो रॉकेट वाले लीव्स होते हैं, और फिर बहुत से किस्म के होते हैं, यहाँ तक कि जो लेटिस होते हैं उसमें भी जो है IBS की प्रॉब्लम जो है बहुत हद तक ज़्यादा हो जाती है। और कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, वो नॉनवेज तो बंद कर देते हैं, गोश्त मछली खाना वगैरह बंद कर देते हैं, लेकिन जो है ये जो पत्ते हैं, जो सैलेड हम खाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारे IBS की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं होती है। तो जिनको भी शिकायत है वो कोशिश करें कि अपने जो डाइट में है, जो वो बहुत ज़्यादा सैलेड खाते हैं, जो पत्ते वाले जो सैलेड होते हैं, फिर चाहे वो कोई भी किस्म का है, उसको आप खाना बंद कर दें। इंशाल्लाह आपकी बहुत हद तक जो है प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा आप क्या खा सकते हैं, आप जैसे कुकुम्बर हो जाए और कैरेट हो जाए, आप ये खा सकते हो। फिर आप रेडिश खा सकते हो, कोई भी किस्म की मूली जो है आप वो भी खा सकते हो। इससे भी आपको जो है
بہت جو مسئلہ ہے IBS کا وہ ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ کافی سالوں تک یہ پرابلم چلتی ہیں اور اس کو جو ہے پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایکچولی میں جو درد ہے وہ ہو کیوں رہا ہے۔ اس چکر میں بہت غلط ڈائگنوز بھی ہو جاتے ہیں، طبیعت ہماری ہوتی کچھ ہے اور بہت سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو IBS تھا اور اس کی وجہ سے ہماری جو طبیعت ہے وہ بہت خراب ہوتی ہے۔ اس کے چکر میں ہم نے جو ہے انفلیمیشن کی دوائیاں شروع کر دی ہوتی ہیں اور جو گیس کی پرابلم ہوتی ہے، ایسیڈیٹی کی، ہم اس کے لیے چیزیں کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ IBS کی بہت بڑی پرابلم جو ہم کچا رو سیلیڈ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کچی بھاجیاں، سبزیاں جو ہم اپنے ڈائٹ میں کھاتے ہیں اس کو بند کر دیں، انشاءاللہ IBS سے جو ہے وہ آپ کو بہت حد تک جو ہے انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ چنے کی دال اگر آپ کھاتے ہو، جو دال بادی کرتی ہے جسم کو، جو پیٹ میں جو گیس بناتی ہے، ایسیڈیٹی بناتی ہے، تو ان دالوں سے بھی IBS کی پرابلم ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی نے کہا کہ ہم یہ نہیں کھا رہے، لیکن ہم دالیں اکثر کھاتے ہیں جس میں بہت حد تک گیس ہوتی ہے، اس میں ایسی غذائیت ہوتی ہے جو ہمارے جسم کو جو ہے پھلاتی ہے، ہمارے پیٹ کو اسپیشلی جو ہے ہمارے معدے کو وہ جو ہے ڈسٹرب کرتی ہے، اور ہمارے پیٹ کو جو پھلانے میں بہت بڑا ہاتھ جو ہم دالیں کھاتے ہیں، جس میں دالیں مطلب کوئی بھی چیز ایکسیس آپ نے کھا لی ہو تو اس سے پرابلم ظاہر سی باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روزانہ اپنے کھانے میں جو ہے سیلیڈ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ دال بھی کھا رہے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے تھوڑا سا نان ویج بھی لیا ہوتا ہے۔ تو دالوں کا روزانہ استعمال بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ ہفتے میں 2-3 بار استعمال کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کو شدت سے پیٹ کا درد ہوتا ہے یا پیٹ میں درد کی شکایت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو لے کر، تو کوشش کرے کہ جو چنا دال جو ہوتی ہے اس کا جو استعمال کم کرے، اور جو تور دال ہوتی ہے اس کا استعمال جو ہے کم کرے۔ اور پیٹ کے درد کے لیے سب سے بہترین جو دالیں ہوتی ہے وہ مونگ دال ہوتی ہے، چاہے وہ ہری مونگ لے لے، کالی مونگ لے لے، یا پھر آپ پیلی والی مونگ لے لیں۔ یہ پیٹ کے لیے بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جو پیٹ میں جو گیس بنتی ہے، تو یہ دال جو کھانے سے آپ کی جو گیس ہے وہ بننا کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے کھانے میں جو ہے IBS کی وجہ سے اپنے جو ڈائٹ میں ہے جو چیز آپ کھا رہے ہیں اس کو بند کر کے دیکھیں کہ آپ کے کس وجہ سے جو آپ کا جو باؤل ہے وہ اریٹیٹ ہو رہا ہے اور کس وجہ سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ 2-3 چیز ملا کے جو ہے اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہے، تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو جو ہے آپ ختم کر سکیں۔ اچھا، جو کالر نے جنہوں نے مجھے کال کیا تھا انہوں نے کہا ان کو یورین بہت آتی ہے۔ دیکھیے، ایک مسئلہ ہے کہ آپ جو شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ڈائبٹک ہوتا ہے، وہ یورین کی پرابلم ان کو بہت ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ رات کو سوتے وقت آپ زیادہ تر جو پانی کا جو استعمال ہے وہ نہ کریں، اور اگر آپ نے اپنے کھانے میں ویسے تو ڈائٹ کے لیے یہ یورین کے لیے سب سے اچھا جو ہوتا ہے جن چیزوں سے جن فروٹس میں اور جن سبزیوں میں زیادہ پانی ہوتا ہے کوشش کرے کہ وہ نہ کھائے، جس میں خربوزے کا استعمال، تربوز کا استعمال، یہ سب پیشاب آور ہوتا ہے، یہ آپ کو جو ہے یورین بڑھاتا ہے، پیشاب بڑھاتا ہے، تو کوشش کرے یہ نہ کھائے۔ اسی طرح سفید، اگر آپ نے مولی بہت اچھا ہوتا ہے اور یورین کے لیے، لیکن یہ یورین کو بڑھاتا ہے اگر آپ اس کو بنا پتوں کے کھا رہے ہو تو۔ لیکن اگر آپ نے مولی کے پتوں کا استعمال کیا ہے، سفید مولی جو ہوتی ہے ریڈش وائٹ والی جو بڑی، اس کے پتوں کا استعمال جو ہے آپ کے جو پیشاب کو ہے کہیں حد تک جو ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ تو کچھ چیزیں جو کھانے میں ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ کم کرنی ہوگی، جس سے آپ کو جو ہے یورین بنتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں یہ اس کا استعمال جو ہے ان سبزی کا اور ان فروٹس کا استعمال کم کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ پانی جو رات کو سوتے وقت ہے وہ آپ پانی نہ پیو، کیونکہ بہت سے ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ رات کو کھانا کھانے کے بعد جو فروٹس کھاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کھانا اپنے ڈنر سے پہلے فروٹس کا استعمال کریں۔ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کھانے سے پہلے فروٹس کا کھانا، کیونکہ جسم میں ایک جو معدے میں ہے پہلے فروٹس چلے جاتا ہے جو ہضم ہو جاتا ہے، اور وہ ہاضمے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو کھانے کے بعد کھانے سے بہتر ہے آپ اس کو پہلے کھائیں۔ اس کے علاوہ آپ جو کیرن بیری کا جوس آپ پی سکتے ہو دن کے وقت، اور کیرن بیری کے جو ڈرائی کیرن بیری آتی ہے
بیریز جو آتی ہے وہ پیشاب کے لیے بہت بہترین ہوتی ہے، یہاں تک کہ یو ٹی آئی کی بھی اگر کسی کو پرابلم ہے تو یو ٹی آئی کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو آپ انشاءاللہ یہ کرین بیری کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، کھانے میں کریں، اور جوس کا استعمال اگر آپ کر رہے ہو تو دن میں کریں انشاءاللہ۔ اور کرین بیری میں کیونکہ شوگر لیول اگر آپ نے ڈرائی کھانا ہو تو شوگر کا جو اس میں غذائیت ہوتی ہے وہ شوگر کا جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اگر آپ جوس پی رہے ہو تو 1 گلاس جوس اگر آپ ایک دن میں پی لیں یا آدھا گلاس بھی پی لیں تو یہ کافی ہوگا آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے رات کو سوتے وقت اگر آپ میتھی کا دانہ بھگا کے دن میں بھگا دیں اور اس کو رات کو سونے سے پہلے کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد سونے سے 2 گھنٹے پہلے اگر آپ نے میتھی کا جو ہے پانی جو استعمال کیا ہے بھگا کر سمجھے ایک چائے کا چمچ آپ نے بھگا دیا اور اس کو جو ہے سونے سے پہلے آپ نے اس کو کھانا ہے چبا کر، وہ پانی بھی پینا ہے جتنا آپ کو پانی جتنا آپ کو کوانٹٹی چاہیے، بس وہ پھول جائے، جو میتھی کی جو دانے ہیں وہ پھول جائے اس کے اندر، پانی کے اندر اتنا ہی پانی کافی ہے اس کے لیے۔ تو آپ 2-4 گھنٹہ اس کو بھگا دیں، کھانا کھانے کے بعد آپ رات کو وہ میتھی کو بھی کھانا ہے آپ کو، اور ساتھ میں جو اس میں تھوڑا سا پانی ہوگا اس میں پیے انشاءاللہ۔ اس سے کافی فرق جو ہے آپ کے پیشاب میں جو آپ کو جو بار بار ہوتی ہے انشاءاللہ اس سے پرابلم ہوتی ہے۔ اور شوگر کی دوائیاں ہم کھاتے ہیں اور بہت سی دوائیاں بھی جو ہے وہ پیشاب آور ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ اچھا، کچھ لوگ جو یہ ہوتے ہیں کہ کھانا جو ہے بہت گرم کھانا پسند کرتے ہیں، اتنا گرم ہوتا ہے کہ آپ کے جو زبان ہے وہ جل جاتی ہے، آپ کے جو حلق میں ہے وہ جل جاتی ہے، تو کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ مگر ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا ٹھنڈا کرو کہ کھانا وہ جو ہے جم جائے یا بدمزہ ہو جائے، اتنا بھی نہیں آپ کو جمانا ہے، لیکن ٹھنڈا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کھانا ٹیبل پہ رکھیں تو اس کا جو بھاپ جو نکلتا ہے گرم کھانوں سے وہ بھاپ پوری طرح سے اڑ جائے، تو وہ کھانے کے لائق اتنا ہو جائے کہ آپ اس کو مزے سے کھا سکیں۔ اور گرم کھانے میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ منہ کے چھالے اور جو بھی منہ کی بیماری جو ہوتی ہے، چھالے ہو جائے یا السر ہو جاتا ہے، حلق میں جو ہے سوزش ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں گرم کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ معدے میں جو ورم ہو جاتا ہے گرم کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو معدے میں ہے جو ورم ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، وہ ہم جو گرم کھانا، گرم پانی اور گرم چائے کافی جو ہم پیتے ہیں، بعض دفعہ لوگوں کو ٹھنڈی کافی اور ٹھنڈی چائے پسند نہیں آتی ہے، تو بہت گرم بھاپ نکل رہا ہوتا ہے اور وہ پی رہے ہوتے، بالکل بھی غلط ہے یہ آپ کے جسم کو آپ کے جو منہ سے لے کے حلق سے لے کے آپ کے معدے تک کو یہ اثر کرتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ بالکل نہ کرے اور کوشش کرے جو ہے جب بھاپ نکل جائے اور کھانے کے لائق ہو جائے اس کھانے کا جو ہے وہ اس کو آپ کو کھانا چاہیے، اور یہ مسوڑوں اور معدے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، تو کوشش کرے کہ گرم کھانے کا جو استعمال ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے جو ہے چیک کر لیں۔ اور جیسے میں بتا رہی تھی، کھانا کھانے سے پہلے پھل کھانا چاہیے، کوئی بھی فروٹس کا استعمال، بہت سے لوگ جو پوچھتے ہیں کہ صحیح ٹائم کیا ہوتا ہے پھل کھانے کا، فروٹس کھانے کا، تو یہ ہوتا ہے کھانے سے پہلے کا۔ یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر ایسا ہے کہ ہم فروٹس جو ہے وہ بعد میں کھاتے ہیں، وہ یہ ہے، یا پھر جو مہمان نوازی ہم کرتے تو وہ فروٹس نہیں لاتے، پہلے ڈائریکٹ کھانا رکھتے، تو کوشش کرے کہ پہلے فروٹس کا جو ہے وہ ہم پہلے فروٹس کو سامنے رکھیں تاکہ ہم فروٹس کا استعمال کریں، اور یہ جو معدے میں ہونے والی پریشانی ہے اس سے کافی حد تک جو ہے ہمیں آرام مل سکتا ہے، کیونکہ جب ہماری باڈی میں ہیوی کھانا کھانے سے پہلے جو ہے فروٹس جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری جو معدہ ہے وہ پریپیئر ہوتا ہے کھانے کے لیے کہ وہ ہضم ہونے والا ہے، کیونکہ جو دانتوں سے ہم کو چبانا چاہیے وہ ہم اپنے معدے سے کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ دانتوں کا کام ہے چبانا اور کھانا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ صرف کھانا ایک ساتھ کھا لیتے ہیں اور پھر نگل رہے ہوتے ہیں کھانا،
چاہے وہ فروٹس بھی، بعض دفعہ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں جو کھانا چبا کے نہیں کھاتے، وہ سب نگل رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی معدے کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو فروٹس کا استعمال کریں، جو لوگ فروٹس نہیں، اور چبا کے اچھی طرح سے اس کو کھانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بول رہی ہوں کہ فروٹس آپ کو پہلے کھانا ہے تو آپ نے بس کھا رہے ہو اور نگل رہے ہو، ایسا نہیں ہے، چبا کے کھانا ہے، کیونکہ دانتوں کا کام دانتوں سے لینا چاہیے۔ اللہ نے دانت دیے ہوئے ہیں چبا کے کھانے کے لیے، تو جب وہ ہم چبا کے اپنے جو غذا کو ہے باریک اشیاء میں تبدیل کر کے جب ہمارے نالی سے ہوتا ہے وہ پیٹ کی طرف جاتا ہے، معدے کی طرف جاتا ہے، تو معدہ جو ہے وہ اس کا جو کام ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایکچول جو کام ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کو کہا ہے معدے کو، کہ کھانے کو اور زیادہ باریکی سی کر کے اچھے خون کو کی نالی کی طرف بہانا، اور جو اچھی جو خراب خون ہے اس کو دوسری طرف بہانا، اور جو باقی کی چیزیں وہ پیٹ کے ذریعے ہمارے پیٹ کے ذریعے جو باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جو ہے مسئلہ ہے، جو پیٹ کا آنتوں کا جو پریشانی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں یہی سب وجہ سے ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھیے آپ، بڑوں سے لے کے چھوٹی بچے ایک ایک نوالا جو ہے وہ چبایا جاتا تھا 32 دفعہ یا اس سے زیادہ بھی، جتنا چبا کے اس کو کھاتے تھے۔ دانتوں کا استعمال صحیح طور پر ہوتا ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو دانتوں میں تکلیف ہوتی ہے اور جو دوسرے دانتوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو اور تھکا رہے ہوتے ہیں، مطلب اس کو اور تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں، اگر آپ کو دانتوں میں تکلیف ہے یا آپ کو پریشانی ہے، تو آپ جو اپنے کھانے کو شروع سے ہی جو سافٹ بنائیں، نرم بنا کے کھائیں، یا اس کو سوپ کی شکل میں بنائیں، یا پھر اس کو ملیدہ جیسے دال کھچڑی ہم ملیدہ بنا کے کھاتے ہیں ویسا بنا کے آپ کھا سکتے ہو۔ تو اپنے لیے آسانیاں کریں، صرف زندگی میں آسانیاں نہیں، آپ جس چیزوں میں گزر رہے ہیں، جس بیماری میں آپ گزر رہے ہیں، اس میں بھی اپنے لیے خود آپ کو آسانی پیدا کرنی ہے، یا پھر آپ جن کے ساتھ رہتے آپ کو ان سے کہنا ہے کہ وہ آپ کے لیے آسانیاں کر دے، کیونکہ آپ کو خود اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈنا ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور ہمیں سمجھنے کی جو ہے قوت دی ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ جن چیزوں سے پرہیز ہے اس سے پرہیز کرے، اور جن چیزوں سے کرنے سے آپ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے ان چیزوں کو یا تو کم کر دے یا تو بند کر دے۔ تو کھانا کو بہت چبا چبا کے کھائے، گرم کھانے سے پرہیز کرے۔ صرف یہ 2 چیز اگر آپ اپنے روز کے عمل میں انشاءاللہ لے کر آئیں گے تو کافی حد تک جو ہے آپ کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دور کر دیں گے۔ تو یہ ہے۔ اور کھانے سے پہلے تربوز کا استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ پیٹ کو دھو دیتا ہے وہ تربوز کا استعمال کرنا۔ تو اچھا، فروٹس کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پیٹ بھر فروٹس خود اتنا آپ نے کھا لیا ہے، ایک 2-4 پیس بھی اگر آپ نے کھا لیا تو وہ بھی آپ کے لیے صحت کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ تو کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھوتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، تو یہ بھی ہے۔ تو دیکھیں کتنے ہر ایک چیز کا الگ الگ مسئلہ ہے۔ آپ ہر دفعہ کچھ نئی چیز سنو گے، ہر دفعہ آپ نئی چیز سمجھنے کی کوشش کرو گے، کیونکہ ہم صرف ایک ہی راستے پہ نہیں چل سکتے ہیں۔ اب جب ہم کو گھر پہ پہنچنا ہے تو گھر جانے کے لیے 4 سے 5 راستے اللہ نے بنائے ہوتے ہیں، صرف ایک راستہ نہیں ہوتا ہے، اور کم سے کم میں 2 راستے بنتے ہیں۔ کسی بھی اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ نے کافی راستے دیے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہر چیز کے الگ الگ راستے ہوتے ہیں، الگ طریقے ہوتے ہیں، الگ طریقوں سے اس کو اپنانا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں طرز عمل کرنا، اس کو عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے سن لیا اور آپ نے صرف سمجھ لیا اور ہم نے اس پہ 2-4 جو ہے بات کر دی، یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے جو سنا ہے اس کو ہمیں عمل میں بھی لانا ہوتا ہے۔ تو کوشش کرے جب آپ کچھ سنیں تو اس پہ عمل کرے، اور اپنے جسم کو، اپنے جو باڈی کو سب سے زیادہ ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمارے سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے سوائے اللہ کے اور آپ کے۔ تو ہمارے جسم کو ہم سمجھ سکتے کہ اچھا، کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو کچھ لوگ ہیں جن کی برداشت کی جو شدت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ صرف جو ہے اپنے آپ کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں،
کیونکہ ایک وقت کے بعد جو ہے ہمارے جسم پہ کوئی بھی چیزیں اثر نہیں کرتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں دیکھیں چیزوں کا پتہ چلنا بھی بہت بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ جب چاہتا ہے کہ اس فلاں فلاں بندے کی جو چیز ہے وہ پکڑ میں آئے، جو چاہے وہ بیماری یا صحت کو لے کر ہو، تو اس کا بھی ہمارے لیے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اب جیسے کسی ایک انسان کو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو گیس کی پرابلم ہے، یا پھر مطلب ہم اپنی تکلیف کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر مجھے سر کا درد ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ سر کا درد کس ریزن سے، کیا وجہ سے ہے، اور میں اس کے لیے کیا نسخہ کر سکتی ہوں۔ اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہے، مجھے پتہ ہے کون سا تیل لگانے سے میرے اس درد کا ہے جو حل نکل جائے گا۔ تو بیماریوں کا پتہ چلنا بھی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو اس رحمت سے جو ہے پریشان نہ ہو اور اپنے آپ کو اتنا مجبور نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے اس چیز کے لیے۔ جیسے میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ ہر چیز میں بھلائی ڈھونڈے، ہر چیز میں آپ کو بھلائی انشاءاللہ ملے گی، لیکن اگر آپ نے ہر چیز میں کچھ شک و شبہ کیا تو اس میں ہر چیز میں آپ کو صرف بیماریاں ہی ملے گی، اور اس میں عجیب ہی طرح کی آپ کو کیفیت ہی ملنے والی ہے۔ تو ہر چیز میں اگر ہم انشاءاللہ بھلائی ڈھونڈے، چاہے وہ ہمارا گرنا ہو، ہمارا اٹھنا ہو، کسی سے الگ ہو جانا ہو، اس سب چیزوں میں اللہ نے ہمارے لیے بہتری ہی رکھی ہوتی ہے، تو اس کو بہتر سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ ہر چیز کو، ہر اس کو بھلائی کو اپنے لیے حق میں جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر سمجھے، اور اپنی باڈی کو جو ہے کہتے ہیں کہ جیسے نہیں گھر میں کوئی پلانٹ ہم جب رکھتے ہیں، ہم جب پیڑ پودا لگاتے ہیں اپنے گھروں میں، تو کافی لوگوں سے ہم سنتے ہیں کہ کسی کے گھر میں جو ہے وہ جو ہے اس کی جو پیداوار ہے وہ اتنی نہیں ہو پاتی ہے۔ کوئی اگر چھوٹا سا پودا لگا دیتا ہے تو وہ اس میں جو ہے وہ پیداوار جو اچھی نہیں ہوتی، نشوونما نہیں ہو پاتی، حالانکہ وہ شخص اس پیڑ کو روز پانی دے رہا ہے، اس پودوں کو جو ہے جتنا اس کو چاہیے کھاد مٹی سب دے رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ پلتا نہیں ہے۔ تو اس کا بھی ایک کسی نے بتایا ہے، اس کا بھی ریزن ایسا ہوتا ہے کہ صرف درختوں کو، صرف پودوں کو پانی ڈالنا کافی نہیں ہوتا ہے، اس کو پالا جاتا ہے۔ تو جیسے ہم اپنے اچھے اور برے کی چیزیں جو ہم اپنے جاندار لوگوں سے کرتے، اسی طرح پودوں سے بات کیا جاتا ہے۔ تو سننے میں یہ اتنا فنی لگتا ہے کہ اچھا پودوں سے بھی بات کرنا چاہیے۔ اور کسی کے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ اتنے ان لوگوں نے درخت اور پودے لگائے ہوئے ہیں، باہر ان کے درخت پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، گھروں میں بھی ان کے چھوٹے چھوٹے جو وہ ہربز لگاتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی جو ہے بہت جاندار ہوتے ہیں اس کے اندر، اور وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور ہم اس میں گلٹ میں ہوتے کہ ہمارے پاس تو کوئی پودا لگتا نہیں ہے۔ تو ان کو بھی سنبھالنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس کو بھی محبت اور پیار سے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس میں اگر ہم نے اس کی نشو و نما کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی جان دیتا ہے۔ پھر اس میں جو ہے پتے پھول آتے ہیں، اور وہ خوشی جو ملتی ہے ہم لوگوں کو کہ ہمارے ہاتھوں سے جو ہے اللہ نے ایک چیز جو ہے اتنی بڑی کری ہے، اور کتنی خوشی ہوتی ہے اس چیز کے لیے۔ تو اسی طرح اپنے جسم کے بارے میں جتنا ہم جانتے، اپنی صحت کے بارے میں جتنا ہم جانتے، وہ ہم کسی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے۔ آپ کے بارے میں آپ خود زیادہ جانتے ہو، اور آپ اپنی تکلیف پریشانی لوگوں کو جب تک نہیں بتاؤ گے تب تک ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اپنے ہر درد ہوتا ہے جسم میں، اس درد کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو کوشش کرے کہ اس مقصد کو سمجھے اور اس حساب سے آپ نسخوں کا استعمال کریں۔ اور اگر آپ کی دوائیاں ہیں تو ساتھ میں اس کو دوائیاں بھی آپ کو لینی ہیں، کیونکہ نسخوں کے ساتھ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آپ نسخے کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جو آپ کی ضرورت کی دوائیاں ہوتی وہ نہیں لے رہے ہوتے۔ تو انشاءاللہ نسخوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو نسخے ہیں اس کا بھی استعمال کریں، کیونکہ اس سے انشاءاللہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو پرٹیکولر ڈاکٹر نے کوئی پرٹیکولر چیز کھانے سے منع کیا ہے تو آپ پھر اس کا آلٹرنیٹیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بدلے ہم کیا لے سکتے ہیں، لیکن اپنی دوائیوں کو جو ہے خاص کر کے لیا کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کا خاص کر کے خیال رکھے۔ چلے بریک کا وقت بھی قریب آ جائے گا، جب تک میں اپنی بات جو ہے وہ تھوڑی سی پوری کر لوں۔
تو میں نے آپ کو آج IBS کا بتایا، تو انشاءاللہ اس پہ بہت محنت کریں آپ، اور کوشش کریں کہ ہر چیز کو جو ہے ساتھ لے کے چلے، اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلے. ایسے نہیں کہ آپ نے ایک چیز کر لی ہے تو دوسری چیز آپ نے چھوڑ دینی ہے. جس طرح ہم کسی کی دعوتوں میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی ہم کو ٹریول کرنا ہوتا ہے، یا ہمیں کسی کے شادی میں جانا ہوتا ہے، تو ہم پوری ضرورت کی چیزیں، اپنی ضرورت کی اشیاء جو ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. ہم باقاعدہ لسٹ بنا کے رکھتے ہیں، اس کو چیک لسٹ کرتے ہیں کہ ہم کوئی چیز بھول تو نہیں رہے. مطلب ہم کو جو چیز چاہیے اس جگہ پہ، اس شہر پہ، تو کتنے خیال سے اور کتنے محبت سے ہم چیزیں لے کے رکھتے ہیں. ہم کو کرنا ہوتا ہے اتنی ہی محبت سے اور اتنی ہی شدت سے جو ہے ہمیں اپنا خود کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری صحت اچھی رہے، اور ہمیں جو چیز کھانے سے تکلیف اور منع کیا گیا ہے اس چیز سے دور رہیں. اور جو چیز آپ کو کھانے سے بہت زیادہ آپ کے اندر جو ہے خرابی آ سکتی، کیونکہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ کھاتے پیتے رہنا چاہیے، اور ڈاکٹر کہتا ہے یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ، تو انسان کو کھاتے پیتے رہنا چاہیے اور کھاتے پیتے ہی نکلنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جب بھی اس دنیا سے ہماری رخصتی کا وقت ہو تو ہمارے زبان پہ جو ہے کلمہ طیبہ ہو، اور ہم مغفرت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس بلائیں. کھانے پینے کا یہ ہے کہ اگر صحت اچھی رہے تو انشاءاللہ ضرور کھائیں، اور جس چیز سے پرہیز کرنا اس چیز کو ضرور پرہیز کریں. اس چیز کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، خاص کر کے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بہت لائٹلی لیتے ہیں. وہ کیونکہ ابھی اتنی کھانے ماشاءاللہ اتنی اللہ نے کھانے پینے کی چیزیں دنیا میں دی ہے، اتنی ہر سال کچھ نہ کچھ اس میں بڑھتا ہی جا رہا ہے. مطلب آنکھوں کو بھی کھانے کا ایسا معاملہ ہے کہ جو چیز آنکھوں کو اچھی لگ گئی تو وہ پیٹ میں جانی چاہیے. اور جب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب کوئی بندہ آپ کے گھر میں پرہیزی پر ہے، دوائیوں پر ہے، بیمار ہے، اس کی صحت اس کا ساتھ نہیں دے رہی، تو گھر کے افراد کو اس بات کا خاص کر کے خیال رکھنا چاہیے کہ گھر میں ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا دل للچائے، یا گھر میں ایسی کوئی چیز نہ آئے جس کی وجہ سے ان کا دل للچائے. تو اس بات کا خیال جو ہے گھر میں جو افراد ساتھ میں رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کا خاص کر کے اہتمام کریں. کیونکہ دعوتوں میں بھی اور بہت مجھے بری لگتی ہے وہ بات کہ ہم دعوتوں میں جب بیٹھتے ہیں تو سامنے والا جو ہے وہ ہائی شوگر ڈوز پر ہے، اس کی دوائیاں ہیں، انسولین لے رہا ہے، اور سامنے جو رشتہ دار ہوتے وہ اس کو یہ بول کے کھانا دیتے کہ ارے کوئی بات نہیں، ایک دفعہ کا ٹائم ہے، پھر تم نے تو دوائیاں ہی پینی ہیں تو ابھی کھا لو، کوئی بات نہیں ہے. بالکل نہ کرے ایسا. جب آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والے کے لیے یہ چیز جو ہے اس کی صحت کو اور بھی خراب کر سکتی ہے، تو اپنی باتوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا، بلکہ آپ کو اس کے سامنے سے وہ چیز ہٹانی چاہیے کہ نہیں آپ یہ نہ کھائے، پرہیز کرے آپ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب بہتر ہو جائیں گے تو آپ اس سے کھا سکتے، لیکن اس طرح نہ بالکل بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے جو ان کے حق میں ان کے لیے بہتر نہ ہو. بریک کا وقت ہو گیا. انشاءاللہ بریک کے آنے کے بعد ہم اپنی بات کو پوری کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.